सुनो सोचो समझो में खुश आमदीद। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, फिलिस्तीन इजराइल तनाज़ा किताबों की रोशनी में। इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि इस पेचीदा और काफ़ी पुराने तनाज़े की तारीख, उसकी वजूहात और जो इंसानी पहलू हैं उनको कुछ अहम किताबों के ज़रिए समझें। आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ है एडवर्ड सईद की बहुत मशहूर किताब मसला फ़लस्तीन, यानी द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। ये किताब तो एक आप कहें संगमील है। जी बिल्कुल। एडवर्ड सईद, जो खुद 1935 में यरूशलेम के एक फ़लस्तीनी मसीही ख़ानदान में पैदा हुए और फिर 1948 के जो वाक़यात हैं, जिसे फ़लस्तीनी अल-नक़बा या तबाही कहते हैं, उसके बाद जलावतनी पर मजबूर हुए, तो वो सिर्फ एक अदबी नक़ाद नहीं थी, बल्कि फ़लस्तीनी कॉज़ की एक बहुत मजबूत, एक दानिश्वर आवाज़ भी बनी। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत अरसा पढ़ाया और अपनी तहरीरों से ख़ास तौर पर मग़रिब में फ़लस्तीन के बारे में जो तसव्वुरात पाए जाते थे, उन्हें चैलेंज किया। तो आज हम इस किताब की मदद से मसला फ़लस्तीन के तारीख़ी पस मंज़र को देखेंगे, सईद के जो बुनियादी दलाइल हैं उनको समझेंगे कि फ़लस्तीनी तजर्बा असल में है क्या, सियोनिज़म का क्या किरदार रहा और इस्तेमारियत ने कैसे असर डाला, और ये भी देखेंगे कि सईद की बातें आज के हालात में मतलब कितनी अहम हैं। आइए शुरू करते हैं इस ज़ाती तजुर्बे से जो सईद बयान करते हैं, मग़रिब में एक फ़लस्तीनी होने का तजुर्बा। जी, सईद लिखते हैं कि 1950 के दहाई से ही, मतलब जब से वो मग़रिब में थे, उन्हें मुसलसल एक एहसास का सामना रहा कि जैसे उन पर कोई इल्ज़ाम है, वो कसूरवार हैं। उनको ऐसा महसूस होता था कि उनकी शनाख्त को बस इस हद तक महदूद कर दिया गया है कि ये यहूदियों को मारना चाहते हैं। ये एक, आप समझे, बहुत तकलीफदेह एहसास था कि आपकी पूरी तारीख, सकाफत, आपकी इंसानियत, सबको नज़रअंदाज कर दिया जाए और सिर्फ एक मनफी तस्वीर बना दी जाए। और ये एहसास जुड़ा है उस बुनियादी नाइंसाफ़ी से जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं, मतलब अपनी ही ज़मीन से बेदखली। ये बात तो वाकई बहुत चौंका देने वाली है जिसकी वो निशानदही करते हैं। हाँ, वो इस तज़ाद पर आप कहें हैरान हैं कि उन्हें, उनके वालिद को, उनके दादा को, जो सब वहीं पैदा हुए, अपनी सरज़मीन पर वापस जाने का कोई हक नहीं है, जबकि दुनिया में कहीं भी, न्यूयॉर्क में भी पैदा होने वाला यहूदी सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी है, इज़राइल जाकर फ़ौरन शहरियत ले सकता है। इसे इज़राइल का कानून वापसी या लॉ ऑफ रिटर्न कहते हैं। सईद इस पूरी सूरत-ए-हाल की संगीनी पर जोर देते हैं कि पहले तो आपको बेदखल किया जाए, आपकी ज़मीन से निकाला जाए और फिर आप ही पर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया जाए जब आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। ये सिर्फ सियासी या कानूनी बेदखली नहीं थी, बल्कि एक तरह से शिनाख्त को मिटाने की कोशिश भी थी। वो अपनी वालिदा का एक वाक़या सुनाते हैं जो उसकी एक छोटी सी मगर गहरी मिसाल है। वो बताती हैं कि शादी के बाद जब उनकी वालदा रजिस्ट्रेशन के लिए बरतानवी मैंडेट के दफ्तर गईं, तो वहां जो अंग्रेज ऑफिसर था, उसने उनका फ़लस्तीनी पासपोर्ट फाड़ दिया। जब वालदा ने वजह पूछी तो उसने कहा कि अब वो अपने शौहर के पासपोर्ट पर सफ़र करेंगी। गोया उनकी अपनी एक फ़र्द के तौर पर जो शनाख्त थी वो ख़त्म हो गई। वो अफसर पूरा जुमला भी नहीं बोल सका, बस इतना कहा, क्योंकि तुम्हारी जगह, ये वाकया एक अलामत है इस बड़ी कोशिश की जिसके तहत फ़लस्तीनी शनाख्त को ही गैर अहम समझा गया या मिटाने के काबिल समझा गया। और ये मिटाने की कोशिश सिर्फ इनफरादी नहीं थी, बल्कि इज्तिमाई सतह पर भी थी। सईद इस इसराइली बयानिए को पूरी तरह रद्द करते हैं कि 1948 से पहले फ़लस्तीन कोई खाली ज़मीन थी या वहाँ कोई ख़ास मुआशरा था ही नहीं। बिल्कुल। सईद बहुत शिद्दत से ये मुकदमा पेश करती हैं कि 1948 से पहले फ़लस्तीन में एक जीता जागता, एक फ़ाल फ़लस्तीनी अरब मुआशरा मौजूद था। गाँव थे, शहर थे, उनकी अपनी सकाफ़त थी, समाजी ज़िंदगी थी, माशी ज़िंदगी थी। हाँ, ये हो सकता है कि वो मुआशरा मग़रिबी मेआर पर तरक्की याफ्ता ना हो, लेकिन वो था, वो मौजूद था, और ये कोई राज की बात नहीं थी। सईद खुद इजरायली जनरल मोशे दयान का हवाला देती हैं। हाँ, मोशे दयान का वो मशहूर बयान। जी बिल्कुल, जिन्होंने 1969 में साफ साफ कहा था कि यहूदी गांव अरब देहातों की जगह बनाए गए। आप इन अरब देहातों के नाम तक नहीं जानते। ना सिर्फ किताबें मौजूद नहीं,
عرب دیہات بھی وہاں نہیں ہے۔ اس ملک میں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں بنائی گئی جہاں پہلے عرب آبادی نہ ہو۔ تو یہ ایک طرح سے تاریخ کو منظم طریقے سے مٹانے کا کھلا اعتراف ہے۔ یہ تو واقعی سنگین بات ہے، یعنی فلسطینیوں کے وجود سے ہی انکار کر دینا یا ان کی تاریخ کو ایک ایسی چیز سمجھنا جسے مینج کیا جا سکے، اپنی مرضی سے لکھا یا مٹایا جا سکے، جیسے مناخم بیگن کا انہیں یہودیہ اور سامریہ کے عرب کہنا یا دو ٹانگوں والے جانور کہنا، دہشت گرد کہنا، مگر فلسطینی نہ ماننا۔ اس کے جواب میں سعید کا اصرار کتنا سادہ مگر کتنا طاقتور ہے، ہم وہاں تھے۔ اور یہ کہنا کہ ہم وہاں تھے صرف ماضی کی بات نہیں ہے، یہ حال میں اپنی شناخت اور اپنے وجود پر اصرار ہے۔ سعید کے مطابق یہ کہنا کہ آپ ہیں ہی نہیں، یہ سب سے بڑی ذلت ہے۔ اسی لیے وہ زائنزم کے منصوبے کو یورپی استعماریت یعنی یورپین کلونیلزم کے وسیع تر تاریخی تناظر میں رکھ کر دیکھتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ زائنزم کے نظریہ اور تحریک اسی زمانے میں پروان چڑھی جب یورپ پوری دنیا میں اپنی نو آبادیاں بنا رہا تھا۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ تھیوڈور ہرسل، جنہیں جدید صہیونیت کا بانی سمجھا جاتا ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں جو یہودی ریاست بنے گی وہ یورپ کے لیے ایشیائی بربریت یعنی ایشین باربرزم کے خلاف ایک دیوار ہوگی، تو یہ زبان اسی نو آبادیاتی سوچ کی عکاسی ہے جس میں مقامی لوگوں کو بربر یا کمتر سمجھا جاتا تھا۔ جی بالکل، اور اسی سوچ کی عکاسی بیلفور کا وہ 1919 کا میمورنڈم بھی کرتا ہے جس کا سعید ذکر کرتی ہیں۔ بیلفور نے صاف لکھا کہ فلسطین میں صہیونیت کی جو مستقبل کی امیدیں ہیں ان کو وہاں پہلے سے موجود 700,000 اربوں کی خواہشات اور تعصبات پر فوقیت حاصل ہے۔ یعنی ایک پوری مقامی آبادی کی خواہشات کو صرف تعصبات کہہ کر رد کر دیا گیا اور باہر سے آنے والوں کے مستقبل کو زیادہ اہم قرار دے دیا گیا۔ یہیں پر شاید سعید کا وہ مشہور نظریہ اورینٹلزم یعنی اورینٹلزم بھی کام آتا ہے، اگرچہ یہ ان کی دوسری کتاب کا موضوع ہے، مگر یہاں بھی اس کا اطلاق ہوتا لگتا ہے۔ جی ہاں، اورینٹلزم مختصراً یہ نظریہ ہے کہ مغرب نے مشرق یعنی اورینٹ کی ایک خاص تصویر بنائی جو اکثر منفی تھی، پراسرار، غیر عقلی، پسماندہ، اور یہ تصویر کشی مغرب کے سیاسی اور ثقافتی غلبے کو قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ فلسطین کے معاملے میں اس اورینٹلسٹ سوچ نے اس خیال کو پکا کیا کہ یہ ایک خالی یا غیر اہم جگہ ہے جس پر باہر سے آ کر تہذیب لائی جا سکتی ہے۔ وہ مشہور نعرہ بے لوگوں کی سرزمین، بے سرزمین لوگوں کے لیے، a land without a people for a people without a land، وہ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے، حالانکہ یہ تاریخی طور پر بالکل غلط تھا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ آپ نے کہا یہ تاریخی طور پر غلط تھا۔ سعید اس نقطے پر کیسے زور دیتے ہیں؟ وہ 18ویں اور 19ویں صدی کے بہت سے مغربی سیاحوں جیسے شاتوبریاں، لا مارٹن، یہاں تک کہ مارک ٹوین، ان کے سفر ناموں کا حوالہ دیتی ہیں۔ ان سب نے فلسطین کا سفر کیا اور وہاں رہنے والے عرب باشندوں کا ذکر کیا۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ انہوں نے انہیں اکثر پسماندہ یا غیر دلچسپ لکھا، جو خود اورینٹلز تعصب کی مثال ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ خالی سرزمین کا جو تصور ہے، یہ بعد میں سیاسی مقاصد کے لیے بنایا گیا۔ تو سعید کے مطابق یہ منصوبہ شروع سے ہی واضح تھا کہ نئی ریاست مقامی فلسطینی معاشرے کی قیمت پر ہی قائم ہوگی؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ سعید تھیوڈور ہرسل کی ڈائری کا حوالہ دیتی ہے جس میں ہرسل نے لکھا تھا کہ فلسطین کی جو غریب مقامی آبادی ہے اسے سرحد پار نوکریاں دلا کر احتیاط اور سمجھداری سے ملک سے باہر نکالنا ہوگا۔ یہ تو صاف صاف آبادی کو بے دخل کرنے کا منصوبہ لگتا ہے، اور یہ صرف آبادی نہیں تھی بلکہ ثقافتی ورثے کو بھی مٹانے کا منصوبہ تھا۔ عرب دیہات تباہ کیے گئے، ان کے نام بدل کر عبرانی نام رکھے گئے، تاریخ کو نئے سرے سے لکھا گیا تاکہ فلسطینی جڑوں کا نشان ہی مٹ جائے۔ موشے دیان کا اعتراف اسی منظم کوشش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سعید ایک اور اہم نقطہ بھی اٹھاتے ہیں کہ صہیونیت نے اگرچہ خود کو یورپی ساند دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹزم کا حل سمجھا، لیکن اس نے غالب مغربی ثقافت کے ان نسل پرستانہ پہلوؤں سے سمجھوتا کیا یا ان سے فائدہ اٹھایا جو غیر یورپی قوموں کو کمتر سمجھتے تھے۔ جی، سعید نے اپنی کتاب کے بعد کے ایڈیشنز میں اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے ترمیم بھی کی۔
انہوں نے لکھا کہ صہیونیت نے خصوصی طور پر یعنی ایکسکلوسیولی مغربی ثقافت کے ان پہلوؤں سے اشتراک کیا جس کی وجہ سے یورپی نوآبادیاتی طاقتوں کے لیے غیر یورپیوں کو کمتر، حاشیائی اور غیر متعلق سمجھنا آسان ہو گیا، اور اس طرح فلسطینیوں کو ان کے اپنے ہی وطن میں غیر متعلق بنا دیا گیا۔ اور کیا سعید صہیونیت پر نسل پرستی کے براہ راست الزامات پر بھی بات کرتے ہیں؟ وہ مناخیم بیگن جیسے رہنماؤں کے بیانات کا حوالہ دیتی ہیں جو یہودی خون کی برتری اور اس کے قیمتی ہونے کی باتیں کرتے تھے، جس میں یہ مطلب چھپا تھا کہ دوسروں کا خون شاید اتنا قیمتی نہیں۔ وہ ایک اسرائیلی تجزیہ نگار کا بھی ذکر کرتی ہیں جو کہتا ہے کہ عرب شدت پسندوں نے اسرائیلیوں کو اپنی بربادی سے متاثر کر کے ایک طرح کی فتح حاصل کر لی ہے۔ سعید کے نزدیک یہ سوچ بھی نسل پرستانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ان سب باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسئلہ فلسطین میں ایک بنیادی جنگ نمائندگی یعنی ریپرزنٹیشن کی ہے۔ مطلب یہ کہ فلسطینیوں کو پیش کیسے کیا جاتا ہے اور کیا انہیں خود کو پیش کرنے کا حق ملتا ہے؟ یہ سعید کی کتاب کا ایک مرکزی بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ فلسطینیوں کو نہ صرف سیاسی طور پر اپنی نمائندگی کرنے کے حق سے محروم رکھا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بنیادی سطح پر انہیں اپنی کہانی خود سنانے، اپنی تاریخ بیان کرنے اور خود کو مکمل انسان کے طور پر پیش کرنے کے حق سے بھی محروم کیا گیا۔ ان کی کتاب جو 1979 میں شائع ہوئی اسی لیے اتنی اہم تھی کہ یہ انگریزی زبان میں مغربی دنیا تک پہنچنے والی پہلی مستند فلسطینی آوازوں میں سے ایک تھی جو اس پورے بیانیے کو چیلنج کر رہی تھی۔ یہ نمائندگی سے محرومی جو ہے یہ عملی طور پر کیسی نظر آتی ہے؟ سعید اس نفی کے خوف یعنی فیئر آف نیگیشن کا ذکر کرتی ہیں جس کا فلسطینیوں 1948 سے شکار ہیں۔ مطلب اسرائیل کی مسلسل یہ کوشش کہ فلسطینیوں کو نظروں سے اوجھل کر دیا جائے، انہیں غیر مرئی انویزیبل بنا دیا جائے۔ یہ جسمانی طور پر بھی ہوتا ہے جیسے بفر زون بنا کر، اور قانونی طور پر بھی جیسے موجود غیر حاضر یعنی پریزنٹ ایبسینٹی جیسی عجیب و غریب قانونی اصطلاح کا استعمال۔ یہ اصطلاح ان فلسطینیوں کے لیے تھی جو 1948 کے بعد اپنی ہی زمینوں پر رہ گئے مگر قانونی طور پر انہیں غیر حاضر قرار دے کر ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔ یہ تو وجود رکھتے ہوئے بھی وجود سے انکار کرنے جیسا ہے۔ اور معلومات کی جنگ میں بھی یہ نمائندگی کا مسئلہ نظر آتا ہے۔ سعید اس پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ مغرب کو اکثر فلسطینیوں کے بارے میں معلومات آتی کہاں سے ہیں؟ جی، وہ کہتی ہیں کہ اکثر مغربی دنیا تک فلسطینیوں کی جو تصویر پہنچتی ہے وہ اسرائیلی ماہرین، فوجی افسران یا ان کے حامی دانشوروں کے ذریعے پہنچتی ہے۔ انہوں نے سال بیلو اور اسٹیفن اسپینڈر جیسے مشہور مغربی ادیبوں کی مثال دی جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اور وہاں اسرائیلی حکام سے جو سنا اسی کی بنیاد پر فلسطینیوں کی منفی تصویر کشی کر دی۔ سعید کا اعتراض یہ تھا کہ فلسطینیوں سے براہ راست بات کیے بغیر، ان کا نقطہ نظر سمجھے بغیر یہ تو یک طرفہ تصویر ہوئی۔ اس کے مقابلے میں سعید فلسطینیوں کو کیسے پیش کرتی ہیں؟ وہ فلسطینی عوام کی مکمل انسانیت پر زور دیتی ہیں۔ وہ انہیں کوئی فرشتہ صفات یا ہر قسم کی غلطی سے پاک نہیں دکھاتی بلکہ پیچیدہ انسانوں کے طور پر پیش کرتی ہیں جن میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی، لیکن جو بنیادی طور پر آزادی، انصاف اور وقار کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سعید خود بھی فلسطینی قیادت پر تنقید کرنے سے نہیں ہچکچاتی تھیں جب وہ سمجھتی تھیں کہ وہ عوام کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہیں۔ ان کے لیے اصل اہمیت فلسطینی عوام کی انسانیت اور ان کے بنیادی حقوق کی تھی۔ سعید کی اپنی زندگی کا تجربہ، یہ جلا وطنی کا تجربہ، ان کی سوچ پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے؟ بہت زیادہ۔ یروشلم جہاں وہ پیدا ہوئیں، پھر مصر اور لبنان جہاں ان کا خاندان منتقل ہوا، یہ سب جگہیں ان کے لیے ماضی کا حصہ بن گئیں جہاں وہ واپس نہیں جا سکتی تھیں۔ خاص طور پر 1982 میں بیروت پر اسرائیلی حملہ اور وہاں سے PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا نکلنا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا جسے وہ عرب دنیا کے جلاوطنی دارالحکومت کا خاتمہ کہتی ہیں۔ یہ جلاوطنی کا احساس ان کی تحریروں میں بار بار نظر آتا ہے۔ لیکن کیا وہ جلاوطنی کو صرف ایک منفی چیز کے طور پر ہی دیکھتی ہیں؟ نہیں، یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ سعید جلاوطنی کو ایک المیات ضرور سمجھتی ہیں، لیکن وہ اسے ایک خاص قسم کی مرایات یعنی پریویلیج یا ایک دانشورانہ فائدہ بھی قرار دیتی ہیں۔ ان کے مطابق جلاوطن شخص کا نقطہ نظر محدود نہیں رہتا، اس کے پاس ایک ہی وقت میں کئی زاویے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے وطن کو باہر سے دیکھ سکتا ہے اور جس ملک میں وہ رہ رہا ہے اسے ایک باہر والے کی نظر سے دیکھ سکتا ہے۔
سعید اسے دوہراپن یعنی ڈبلنس یا کئی آنکھیں رکھنے سے تعبیر کرتی ہیں۔ یہ چیز تجربے کو زیادہ پیچیدہ، کثیر الجہتی اور شاید زیادہ گہرا بنا دیتی ہے، اور یہ دوہراپن مشرق اور مغرب دونوں کو بے وقت سمجھنے کی کوشش یہ سعید کے تمام کاموں کی خاصیت ہے۔ آج اس کتاب کے لکھے جانے کے تقریباً 45 سال بعد غزہ، مغربی کنارے اور لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے مسئلہ فلسطین کی کیا اہمیت ہے؟ میرے خیال میں تو یہ کتاب آج بھی حیران کن حد تک متعلقہ یعنی ریلیونٹ ہے۔ سعید کا جو بنیادی تجزیہ ہے کہ یہ تنازع صرف زمین کا نہیں ہے بلکہ تاریخ، شناخت اور بیانیے کا بھی ہے، وہ آج بھی اتنا ہی درست ہے۔ اور یہ خیال کہ الفاظ، نظریات اور ثقافت کی جنگ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی ہتھیاروں کی جنگ، یعنی علم اور زبان کو مزاحمت کے طور پر استعمال کرنا، یہ آج کی دنیا میں شاید اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ سعید نے تو 1993 کے اوسلو معاہدے پر بھی سخت تنقید کی تھی، جسے اس وقت بہت سے لوگ امن کی طرف ایک بڑا قدم سمجھ رہے تھے۔ جی ہاں، سعید نے اوسلو معاہدے کو فلسطینی ورسائے یعنی پیلسٹینین ورسائے کہا تھا، مطلب ایک ایسا معاہدہ جو فلسطینیوں کے لیے ہتھیار ڈالنے جیسا تھا اور ان کے بنیادی حقوق جیسے حق واپسی کو پورا نہیں کرتا تھا۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے، جن میں کچھ فلسطینی اور اسرائیلی امن پسند بھی شامل تھے، سعید پر مایوسی پھیلانے کا الزام لگایا، لیکن وقت نے بدقسمتی سے ثابت کیا کہ سعید کا تجزیہ زیادہ درست تھا۔ ایوی شلائم جیسے اسرائیلی مورخ بھی، جو پہلے اوسلو کے حامی تھے، بعد میں تسلیم کرتے ہیں کہ سعید صحیح تھیں۔ تو اگر اوسلو حل نہیں تھا تو سعید کیا متبادل دیکھتی تھیں؟ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں سعید تیزی سے ایک ریاست کے حل یعنی ون اسٹیٹ سلوشن کی طرف مائل ہو رہی تھیں، یعنی ایک ایسی جمہوری ریاست جس میں فلسطینی اور اسرائیلی یہودی برابر کے شہری حقوق کے ساتھ رہ سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ دو ریاستی حل زمین کی تقسیم اور فلسطینیوں کے حق واپسی کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اب قابل عمل نہیں رہا تھا۔ وہ ایک ایسے مستقبل پر زور دیتی تھیں جو مشترکہ تاریخ اور بقائے باہمی پر مبنی ہو، نہ کہ ایک قوم کی دوسرے کے ہاتھوں تنسیخ یعنی نلیفیکیشن مطلب وجود سے انکار پر۔ اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی تنسیخ کی کوشش زیادہ نظر آتی ہے۔ بقائے باہمی یعنی کو ایگزسٹنس کے بجائے ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، مشترکہ مزاحمت یعنی کو ریزسٹنس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خیال زیادہ تر اوسلو کے بعد سامنے آیا۔ یہ ان فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی مشترکہ جدوجہد کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قبضے اور ناانصافی کے خلاف مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ صرف الگ الگ رہتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کرنے یعنی کو ایگزسٹنس سے آگے کی بات ہے۔ یہ ناانصافی کے خلاف مشترکہ طور پر کھڑے ہونے کا نام ہے۔ سعید کی فکر اس قسم کی مشترکہ انسانی جدوجہد کی اہمیت پر بھی زور دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایڈورڈ سعید کی کتاب مسئلہ فلسطین صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں ہے، بلکہ فلسطینی تجربے، شناخت کی جدوجہد، استعماریات کے اثرات اور نمائندگی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آج بھی ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل، سعید کا کام ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم سرکاری بیانیوں سے آگے دیکھیں، تاریخ کو تنقیدی نظر سے پڑھیں اور انسانی حقوق اور انصاف کے سوالات کو مرکز میں رکھیں۔ ان کا یہ سوال آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ کیا مستقبل ایک قوم کی دوسرے کے ہاتھوں تنسیخ پر مبنی ہوگا یا مشترکہ انسانیت اور برابر کے حقوق پر؟ اور یہ کہ طاقتور بیانوں کے سامنے کمزوروں کی حقیقت اور انسانیت کو کیسے زندہ رکھا جائے؟ واقعی یہ سوالات آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ شاید ہمیں سعید کے اپنے الفاظ یاد رکھنے چاہیے جو انہوں نے کتاب کے آخر میں لکھے تھے۔ گریز، طاقت، خوف اور جہالت اب مزید کام نہیں آئیں گے۔ تبدیلی ذہنوں میں شروع ہوتی ہے، الفاظ سے ہوتی ہے اور پھر اجتماعی عمل سے آگے بڑھتی ہے۔ یہ سوچ ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں کہ تاریخ کی گہری سمجھ، چاہے وہ کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، ہمارے حال اور مستقبل کے بارے میں ہمارے نظریے کو کیسے بدل سکتی ہے اور تبدیلی کے کون سے نئے راستے کھول سکتی ہے۔ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔